एक विलादत बा करामत इमाम असर की खिदमत में तबरीक व तहनीत पेश करते हैं और आप सब मुमिनीन और मुमिनात की खिदमत में भी इंशाअल्लाह बहर करामत इमाम यूसुफ़ आले रसूल आपका लक़ब है कि इतने हसीन के यूसुफ़ आले मोहम्मद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम रूह मुनव्वर इमाम को हम एक मुखलिसाना सलवात के ज़रिए इंशाअल्लाह ये हदिया पेश करते हैं आपकी विलादत पर बराए खुशनूदिया क़ल्ब व रूह मुतहर सिब्त अकबर रसूल इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सलवात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन अलैहिस्सलाम का क़ुरआन के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही खूबसूरत ऑथेंटिक रिवायात में ज़िक्र है। आपकी तफसीर का भी ज़िक्र है कि आप जिस अंदाज से आयात को समझाया करते थे और आपकी तिलावत का भी ज़िक्र है कि जिस तरह से आप बहुत ही प्यारे यानी आवाज़ के साथ महजून आवाज़ के साथ तिलावत करते थे। बाकायदा रिवायात में है कि क़ुरआन की तिलावत जो है वो महजून यानी हुज़न यानी इमोशंस के साथ और जो है वो हसीन आवाज़ में, यानी क़ुरआन के लिए अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाना सवाब है, अजर है। उसको अच्छी आवाज़ में बुलंद आवाज़ में पढ़ने का अजर है, सवाब है। आप में से किस किस की इंशाअल्लाह आदत है कि वो अपने घर के कॉमन एरिया में कभी आप बुलंद आवाज़ में, बहुत बुलंद नहीं लेकिन थोड़ी सी बुलंद आवाज़ में तिलावत करती हैं, घर वाले सुने? माशाअल्लाह, कौन कौन सुन सकता है? माशाअल्लाह, आपका घर बड़ा मुअत्तर है। साबरीन जान पढ़ते रहते बुलंद आवाज़ में कि दूसरे सुन सके। माशाअल्लाह, अहसन, आपका घर बहुत मुनव्वर है। जी, आप में से है किसी को आदत? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सही सही। हाँ, क्योंकि हमारे नबी फरमाते थे ना कि मस्जिदों में बैठ के सिर्फ नहीं पढ़ो, अपने घरों को आबाद करो, घर में मुस्तहब नमाज़ें पढ़ो, घर में तिलावत करो, घर को मस्जिद में बदलो, ये ना। तो ये बहुत अच्छी आदत है कि दूसरे भी सुने, थोड़े इनकरेज हो। और इंशाअल्लाह हमारे इस दुनिया से शिफ्ट होने के बाद, हाँ माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मुझे याद है एक ख़ातून बहुत पहले यहाँ दुबई में होती थी, वो निसार एक गिनाती वाली होती थी, तो वो एक पारा जो है ना वो पूरा एक महीना चलाती है, उसको चलाती है तो इतना रिपीट होता है, इतना रिपीट होता है कि उसको थोड़ी फेमिलियर होने लग जाती थी वो। सो हमारी पाकिस्तान की एक आम सी खातून थी, तो जब देखो वो ख़ुद भी पढ़ रही है, साथ साथ काम कर रही है, तो कहती है मैं एक महीना सुनती हूँ तो उससे मुझे आदत हो जाती है, फिर उसी के बारे में थोड़ा सा पढ़ती हूँ तो मेरी दोस्ती हो जाती है, तो लगा रहता है वो, और मेरे घर के काम चल रहे होते हैं। फिर एक महीने के बाद दूसरा कोई सूरा या पारा लगा देती है, तो इस तरह उनका 30 डेज़ में 30 पारास जो है वो ईयर में या कितने महीनों में पारास ख़त्म हो जाते हैं, और उसको थोड़ा सा ना एक मानूसियत कम अज़ कम हो जाती है और उसको थोड़ा समझ, तो हर कोई अपने अपने तरीक़े से कर रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सूरह हदीद जो हमें मज़बूत बनाने के लिए, हमारे कमज़ोर इरादों को कवी बनाने के लिए हमें दावत फ़िक्र, दावत अमल दे रहा है। आयत नंबर 19 से आज हमने शुरू करना है। आप में से कोई तिलावत करे आयत नंबर 19 की, मैंने आपकी आवाज़ सुनूं। आप लोग कैसी तिलावत करते हैं? आज हम इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को डेडिकेट करते हैं अपनी आज की तिलावत, आज की तदबीर, तदब्बुर और आज की जो हम तफसीर कर रहे हैं। You wanna recite? Okay. Whatever, yeah.
احسنتم، بہت اچھا ماشاء اللہ. ترجمہ یہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسولہ. ظاہراً یہ لگ رہا ہے کہ یہاں کہا جا رہا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک کامل سچے اور گواہ ہے. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ایک مشہور آیت ہے جس کا واقعہ کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ایک صحابی تھا جو جب بھی نبی کو مس کرتا فٹافٹ آ کے مسجد میں دیکھ لیتا تھا اور ہر روز نبی کی زیارت کرتا تھا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں تو ہم دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں آپ کے پاس, آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ کا درجہ اتنا بلند, ہمارا اتنا نیچے, ہم مل ہی نہیں سکیں گے, تو کیا ہوگا؟ تو 69 سورہ نساء نے جواب دیا ہے کہ من یطع اللہ و رسول, جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گے تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے, صحیح ہے نا, ان کی قربت حاصل کریں گے, تو تم ان کے ہمارے ساتھ ہوں گے. وہ الگ آیت ہے. یہاں پر اس سے بھی بہت بالا تر آیت ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ اولئک هم الصدیقون, نہ کہ وہ صدیقین کے ساتھ ہوں گے بلکہ وہ خود ہی صدیق ہے. صدیق اور صادق میں کیا فرق ہے؟ جب ہم کسی کو کہتے ہیں یو آر صادق اور کسی کو کہتے ہیں یو آر صدیق, ایک سچا ہے ہاں, ایک میں تاکید ہے. صادق سچا, صدیق ہاں جس کا قول و فعل و عمل و فکر و رفتار سب کچھ میں صداقت رچی بسی ہوئی ہے, صرف گفتار میں نہیں ہے. جیسے ساجد سجدہ کرنے والا, سجاد جو بہت, ہاں, تو اس طرح صادق اور صدیق, یا ساجد اور یا سجاد, تو اس طرح. تو یہاں پر کہا ہے اولئک هم الصدیقون, یہ بہت ایمفسائز ہے. والشہداء, وہ جو ہے بہترین گواہ ہوں گے. گواہ یہ بہت ہی بڑا درجہ ہے. اچھا, اس کے ذیل میں تفسیر کوثر میں ایک روایت نقل ہے جو سعید بن جبیر سے ہے کہ سعید بن جبیر نے اپنے عباس سے روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی شان نزول میں جب سوال ہوا تو فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ عقد اللواء من نور ابیض. لواء کسے کہتے ہیں؟ پرچم کو. لواء الحمد سنا ہوا ہے نا, پرچم یا علم. تو یہ کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک سفید نور کا علم ہوگا, ایک نور کا علم, صحیح ہے, ایک نور کا کوئی ایک پرچم ہوگا. ندا دینے والا ندا دے گا, مؤمنون کے سردار اٹھ جائے. ینادی مناد لیقیم السید المؤمنین ومعہ الذین آمنوا بعد, اور ان کے ساتھ بعثت کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے بھی اٹھے. تو اس وقت جب یہ آواز دی جائے گی کہ سید المؤمنین اٹھ جائے, تو کون اٹھے گا؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام. پھر وہ نور کا علم جو اتنا نورانی ہوگا اسے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, جس کے نیچے مہاجر اور انصار میں سے سابقین, اولین اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہے وہ مکس نہیں ہوں گے. السابقون صرف اس پرچم نور کے نیچے جمع ہوں گے. تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں صدیقین یا صدیقون سے مراد امیر المؤمنین اور جو ان کی طرح ہر کام میں سبقت لینے والے ہیں ان کا مراد لیا گیا ہے. لہم اجرہم و نورہم, دیکھیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور. جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی وہ جہنمی ہے. ہمیں معلوم ہے یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ صدیقین پوری تاریخ میں صرف 3 رہے ہیں, ہے نا. کون ہے؟ ایک حبیب نجار سنا ہوا ہے نا, مؤمن آل یاسین. ایک حزبیل مؤمن آل فرعون, اور ایک
جو سب پر بھاری ہے اور دونوں سے افضل ہے ہمارے اور آپ کے آقا امام العارفین امام المتقین قائد الغر المحجلین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. آیت نمبر 20 بہت مزے کی آیت ہے جی. سچا، ہاں وہ تو صادق ہے نا، اور اصحاب میں سب سے زیادہ سچے تھے اصحاب میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سچے کہ انہیں کبھی کبھی انہیں تبلیغ امر میں معروف کے لیے کچھ اس طرح تاریخ میں آیا ہے کہ منع کیا جاتا تھا، کیونکہ انہیں امر معروف یعنی تھوڑا سا لوگوں کو گائیڈ کرنا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بعض دفعہ ہر بات نہیں کہنی ہوتی، ٹیچ کرنے میں، پروپیگیٹ کرنے میں، تو وہ اتنے سچے تھے کہ ایک دم سے کہہ دیتے تھے. تو جیسے ایک دفعہ انہیں مصلحتاً تھوڑا سا جھوٹ بولنا تھا، توریہ جو کرتے ہیں نا، جیسے مولا امیر المومنین کا تھا کہ آپ سے کسی نے پوچھا نا، وہ کوئی حق پر تھا، چھپنا چاہ رہا تھا، تو اس نے کہا میں یہاں سے گزر رہا ہوں، آپ نہیں بتانا، میرے پیچھے لوگ پوچھنے آ رہے ہیں. تو مولا نے کیا کیا تھا؟ مولا نے سٹیپ اٹھا لیا. ہاں، یہاں کھڑے ہوئے تھے، اس کو دیکھا تھا مولا نے گزرتے ہوئے، پھر مولا ادھر کھڑے ہو گئے، کہا جب سے میں یہاں کھڑا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. تو اس طرح کے کام کبھی کبھی یوں تاریخ میں لکھا ہے جناب ابوذر اتنے سچے، اتنے پاک، اتنے سادہ کہ وہ ان چیزوں کو کبھی نہیں کر پاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی اتنی طہارت تھی ان میں، کوٹ کوٹ کے طہارت بھری ہوئی، بہت پاک، بہت زیادہ سچے. کتنا مزہ آتا ہے آپ سچوں کے درمیان رہے نا، تو وہ آپ کو ایک یقین ہوتا ہے کہ سب سچ بول رہے ہیں، تو کتنا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی لطف، اس کی لذت ہی کچھ اور ہے. آیت نمبر 20 بہت مزے کی آیت ہے، بہت پیاری آیت ہے، اس میں ہمارے لیے بہت سے درس ہیں. وہ یوں شروع ہو رہی ہے، اعلموا، یعنی اس کا مطلب ہے یہ بات بہت زیادہ اہم ہے، اس لیے جان لو، جان رکھو. کیا جان لے یا اللہ؟ یہ جان لو، کیا جان لو؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کتنے سٹیپ ہوئے اس میں کہ یہ جو ہماری زندگی دنیا کی، نمبر 1 لعب ہے، نمبر 2 لہو ہے، نمبر 3 زینہ ہے، نمبر 4 تفاخر ہے، اور نمبر 5 تکاثر. یہ 5 سٹیجز بتائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اس کے ذیل میں یوں بتایا گیا ہے کہ شیخ بہائی نے 5 خصلتیں انسان کی عمر کے مراحل سے مربوط اس کو کیا ہے اور بتایا. نمبر 1 ہے لعب. جیسے بچہ تھوڑا سا ہوش سنبھالتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ لعب. لعب یعنی کھیلتا ہے، یہ بچپنے کا دورہ، ٹھیک ہے. لعب کے بعد جب نوجوانی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ لہو. یہ نہیں بے مقصد کاموں میں لگا ہوتا بچے، کوئی خاص پرپز نہیں ہوتا، بس ایسے کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں. یا جیسے اب جب بچے بالغ ہوتے تو یہی کہتے ہیں دیکھو پہلے آپ ایسی جو بھی کرتے تھے، نہ فرشتے آپ کی کیئر، نہ خدا کیئر کر رہا ہے، بس ٹھیک ہے کرنے دو، بھی تو بچہ ہے. لیکن جیسے ہی آپ بالغ ہوتے ہیں، آپ پہ نماز واجب ہوتی ہے، now everyone is cared about you, oh yeah, فاطمہ کیا کر رہی ہے، زہرا کیا کر رہی ہے، علی کیا کر رہا ہے، تو ان کے اعمال کو لکھا جاتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اچھا جی، سوری فرق ہے نا. ہاں، لعب یعنی بالکل ہی کھیل، اس پہ کچھ وہ نہیں ہے، کھیل ہے. لہو یعنی وہ کام جو آپ کو اہم کام سے بچائے، روکے. جیسے آپ جو ہے مثلا ایسے سیزنز دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تفسیر رک جائے، تو تفسیر کا دشمن سوشل میڈیا ہے. مثلا اگر یہ 20 منٹس یہ نہ لیتا تو آپ ایک کچھ نہ کچھ 20 منٹس قرآن کو دے دیتی، ٹھیک ہے. وہ لہو ہو جاتا ہے. لہو جو آپ کو اہم کام سے روکے، لہو ہے. اچھی چیزوں کو بھی
ہاں بالکل اہم چیز سے روکے تو نہیں نہیں، وہ لعب مراد نہیں ہے، کھیل جو ہم گیمز کھیلتے ہیں وہ مراد نہیں ہے۔ ابھی یہاں یہ جو دنیا ہے نا، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، یہ جو دنیا، جس دنیا کی ہم ابھی بات کریں، 5 سٹیجز بتا رہے، یہ وہ دنیا ہے جو آپ کو اخرا اور عقبہ اور رضوان سے روک رہی ہے۔ پھر ہم آپ کو بتائیں گے وہ دنیا، وہ لعب جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، تو وہ نہیں ہے، اس کی مراد نہیں ہے۔ سو اگر آپ کھیل رہے ہیں تاکہ آپ ہیلدی رہو مینٹلی فزیکلی، تو وہ ثواب ہے، اجر ہے۔ تفریح کرنا عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، عبادت ہے، گھومنا پھرنا، فیملی کے ساتھ بیٹھنا، حتیٰ روایات میں ہے گپ شپ، جسٹ چیٹ، جس میں کسی کا دل نہ دکھے، وہ ثواب ہے۔ دوست رکھنا ثواب ہے، اچھا آنا جانا ثواب ہے، لیکن یقیناً وقت ضائع نہ ہو، بےہودہ نہ ہو، ٹو دا پوائنٹ آپ گئے 1 گھنٹہ آپ نے گپ شپ کی، گھومے، واک کیا، یہ کیا، پھر آپ کو ایک دم سے ہو کہ ہے اب مجھے یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، دونوں کے پاس ٹائم کا دیکھنا ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری، بہت ہی زیادہ۔ ہمارے ہاں ٹائم کی قدر اتنی نہیں کی جاتی، یہ ایک درد ہے، یہ ایک دکھ ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا، یعنی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مور دین گولڈ ہے، پتہ ہی نہیں ہے، ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ٹائم کلرز، کہتے ہیں یار کسی طرح دن گزر جائے، ہے نا۔ سو پھیتی کہ اتنی شرم کی بات ہے کہ ہمیں وقت کی قدر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لعب یہاں پر جو انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ وہ دنیا ہے، دنیاوی زندگی کا مقصد جو اخروی زندگی کے تقاضوں سے متصادم ہو، ٹکراؤ ہو، ہم اس کی بھی بات کریں، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہے لعب، نمبر 2 ہے لاہو، وہ ہو گیا بچپنا، یہ ہو گئی جوانی۔ نمبر 3 کیا ہے؟ زینت۔ اب نوجوانی کے بعد کیا آتا ہے؟ جوانی کا دور۔ جوانی میں زینت بہت زیادہ، صحیح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کبھی کبھی ٹھیک ٹھاک پیسہ ٹائم جو ہے وہ زینت میں لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت فوکس کرتے ہیں اپنی آرائش اور اپنے آپ کو اچھا رکھنے میں، اور اس کی وجہ سے ہم بھول رہے ہیں اللہ کو، اس لیے یہ نیگیٹیولی ہوگا، ادروائز نہیں۔ نمبر 3 جوانی آ گئی۔ نمبر 4 تفاخر۔ تفاخر کیا مطلب ہے؟ ہاں، کمپیئر کرنا، یعنی اس کے پاس یہ، میرے پاس وہ، یہ سب یہ لے رہے تو مجھے بھی یہ لینا ہے، یعنی دیکھنا، اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کرنا، اور پھر اگر کوئی چیز آ گئی تو یہاں پہ تفاخر، فخر و مباحات، یہ زیادہ تر مڈل ایج، درمیانی عمر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بالکل ہی نوجوانی میں تو صرف لاہ میں لگا ہوتا ہے، جوانی آتی ہے تو زینت زینت زینت، اس کو گھر ور چیزوں کی اتنی فکر نہیں ہوتی، پھر آہستہ آہستہ تھوڑا شعور آتا ہے، وہ کہتے ہیں ہے میری گاڑی کون سی ہے، مجھے ماما کون سی گاڑی میں لینے آئی ہیں، میرے دوست سب کہیں گے ہائی یہ کیا ہوا، تھوڑا اب وہ خود بھی ذرا خیال کرنے لگتا ہے، یہ فخر و مباحات۔ اور نمبر 4 ہے ہاں، وہ معاشرے نے اور میڈیا نے انہیں بہت جلدی بالغ کر دیا۔ میں تو بچوں کو بھی، بچیوں کو خاص طور پہ میں دیکھتی ہوں کہ آج سے مثلا کچھ سال پہلے، بہت سال پہلے 15-20 سالہ لڑکی اگر شادی نہ کرتی تو اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کس نے آئی بروز بنائے، کس نے نہیں بنائے، میک اپ کیا ہے، سمپل لائف، پتہ ہی نہیں تھا، کوئی تمیز نہیں تھی ان چیزوں کی۔ اب تو ایکسپرٹ، پی ایچ ڈی سارے کر رہے ہیں میک اپ میں، پی ایچ ڈی، پوری ڈیٹیل۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ مولا کی ولادت کے دنوں میں ہم ایسا کریں کہ ہم جو اپنے پرس میں کیا رکھتے ہیں، میرا دل چاہ رہا ہے آئی ڈونٹ نو، کوئی ایسی ایکٹیویٹی کریں کہ ہمارے پرسوں میں کیا ہوتا ہے عام طور پر روٹین میں، صحیح ہے، کیا رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں، اس کا کیسے استعمال ہوتا ہے، ہماری گاڑی میں کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم جب تک ہم اپنی روٹین ہی بدلیں گے ہماری تقدیر نہیں بدلے گی، ڈیلی روٹین بدلے تو ہماری تقدیر بدلے گی، ٹھیک ہے۔ تو ڈیلی روٹین میں اس میں کیا ہے، اس میں اگر جب ہم میک اپ کا سامان بھی رکھتے ہیں تو اس کو ہم کوشش کریں عبادت میں بدلیں،
میک اپ کو عبادت میں کیسے بدل سکتے ہیں؟ وہی والی بات، کب الاؤ ہے، کتنا الاؤ ہے، کس نیت کے ساتھ الاؤ ہے. تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں نہ کرو، صحیح کرو، لیکن کب کرو، کہاں کرو، کیسے کرو، ہمیں یہ پتہ ہو ہمارے بچوں کو، ہم سب کو، تاکہ ہم ہر چیز کو عبادت میں بدل سکیں. یہ میرا بہت دل چاہتا ہے کہ ہمیں اس طرح کے وہ کرنے چاہیے ڈیمونسٹریشنز، اور بتانا چاہیے کہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ زینت سے دور رہو، ٹھیک ہے، لیکن ایک لمٹس بہت پیار سے آپ کے سامنے رکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو تفاخر ہو گیا. اور ہاں، اب آخری نمبر 5 ہے. ہاں، اب یہ تھوڑے جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو اکثر لوگ گننا شروع کر دیتے ہیں. باتیں ہوتی ہے، ہسٹری ہوتی ہے، بتاتے ہیں کہ جی میں نے اتنی دفعہ حج کیا، اتنی دفعہ عمرہ کیا، اتنی جگہ میں نے یہ دیا، میں ہر عید پہ وہ دیتی ہوں، یہ ہوتا ہے، وہ ان کے پاس اب ہسٹری بن گئی ہے، نمبرز آ گئے، اسٹیٹسٹک آ گئے، اتنا شروع کر دیا، یہ ہے وہ ہے، کثرت کو کہ کتنے. یہ اکثر عمر رسیدہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائپ کی باتیں کر سکتے ہیں. ممکن ہے ان کے لیے کہ وہ مال اور اولاد کے نمبرز کو زیادہ فخر سے بیان کریں، ٹھیک ہے. تو یہ تکاثر آ گیا. تو یہ ہماری زندگی لہو، لعب، زینت، تفاخر، تکاثر، ان 5 چیزوں میں الجھ سکتی ہے اگر ہم نے اس کو ڈائریکشن نہ دی، ٹھیک ہے. اگر ڈائریکشن دے دیں تو پھر کوئی بری چیز بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں نا، امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ آپ یہ بھی سنیں، ہمیں ہر چیز نہیں سنایا جاتا، یہ بھی سنیں کہ فرمایا یہ دنیا جو اس سے تم زیادہ راہ حاصل کرتے ہو اپنی آخرت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تو دولت مندی کی منزل ہے، دار غنا، یہ تو آپ کو رچ بناتا ہے نا. یہ دنیا نہ ہو تو ہم اتنے حسنات کما سکتے تھے نہیں. تو مولا علی کہہ رہے ان الدنیا دار غنا، یہ تو امیروں کی جگہ ہے، یہ تو امیر ہونے کی جگہ ہے. اب یہ اس اینگل سے بتایا جا رہا ہے. دار موعظہ، یہ دنیا تو سب سے اچھا ٹیچر ہے، اتنا کچھ ہمیں سکھا رہا ہے. اتنی ڈیتھ ہو رہی ہے، کسی کوئی اتنا مشہور ہوتا ہے ایک دم سے گر جاتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے غریب ہو جاتا ہے، کوئی صحت مند ہوتا ہے بیمار ہو جاتا ہے، ہمیں موعظہ دے رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، ہمیں بہت سے سینیریوز دکھاتا ہے جس سے ہم الرٹ ہو جائے. دنیا تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتی، دنیا تو جھوٹ نہیں بولتی، دنیا تو کھول کے سامنے ہر چیز رکھ رہی ہے. مولا یوں بھی فرمائے، لیکن ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. وگرنہ خود دنیا جس طرح اللہ نے اس کو سجایا ہے، یہ دار غنا، دار موعظہ، دار یعنی گھر، جگہ، ٹھیک ہے. پھر فرمایا یہ مسجد احباء اللہ ہے، یعنی اگر سجدے ہیں تو زمین کی وجہ سے، یعنی کربلا کی وجہ سے. یہ سید الساجدین بنے ہیں تو اسی دنیا میں رہ کر ارادے کے ساتھ. وہ عالم زر میں یا عالم برزخ میں تو نہیں ہوگا نا، یہ یہاں پر ہی اپورچونٹی ملے گی. مصلی ملائکہ، ملائکہ کی نماز کی جگہ ہے، کیونکہ ملائکہ آتے رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور مسلسل صلوات بھیج رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اور یہی دنیا محبت وحی اللہ ہے، یعنی ساری اتنی عظیم اللہ کی کائنات سب کو چھوڑ کے شب قدر سب ادھر آ جاتے ہیں، ہے نا، ادھر. اور خاص طور پر یہ ماہ مبارک رمضان میں سب کی توجہ ایک چھوٹے سے پلانٹ، فزیکلی دیکھیں تو سارا چھوڑ کے ایک چھوٹا سا کرۂ ارض ہے، اس پر توجہ آ جاتی ہے. تو یہ یہاں پر حبوط، نزول ہو رہا ہے وحی الہی. و مت جر اولیاء اللہ، اولیاء الہی کے لیے بہترین، جیسے آپ کہتے ہیں نا میں ایگزیبیشن لگانا چاہتی ہوں، مجھے مثلاً F9 پارک بہت پسند ہے، وہاں فری میں جا سکتے ہیں، وہاں میں ایگزیبیشن لگاتی ہوں، میں سٹال لگاتی ہوں، سب میری تجارت بزنس اتنا اچھا ہو جاتا ہے، وہاں جاتی ہوں تو میرا بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو مجھے وہ جگہ پسند ہوگی، وہ جگہ پسند ہوگی کیونکہ وہاں پہ میں تجارت کر سکتی ہوں. مال پسند ہے، فلاں آپ کو جگہ پسند ہے جہاں سب آپ کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے مال کو جو ہے وہ سامنے پریزنٹ کر سکتے. تو دنیا ایسی جگہ جہاں ہم بہترین تجارت کر سکتے، یعنی ہر لمحہ اللہ ہم سے خرید سکتا ہے اور ہم اس کو بیچ سکتے ہیں. صحیح. تو یہ ہے یہ دنیا، ٹھیک ہے، اس دنیا کے بارے میں. اچھا، آگے جا کر اگلی آیت کوئی پڑھے گا، اسی کا کنٹینیوشن، کمثل غیث. اس کو آپ میں سے کوئی پڑھ لے جی.
ماشاء اللہ احسنتم بارک اللہ. تو یہ جو دنیا ہے جو لعب لہو زینت تفاخر تکاثر ہے اس کی مثال اس بارش کی سی ہے. یہاں پر کیا بتایا ہوا ہے؟ غیث، کمثل غیث. تھینک یو سو مچ. واو کافی. شب ولادت امام حسن مجتبی، دست گل شما درد نکنه. ممنون، ممنون از شما. اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے. رقیہ جان اور ان کی ماما جان کی توفیقات میں اضافہ. اچھا کہاں ہے رباب؟ کہاں ہے؟ اوکے اوکے ماشاء اللہ. رباب جان آپ کی طرف سے شب ولادت کریم اہل بیت ہے، آپ نے ہمیں خوش کر دیا. خدا آپ کے رزق میں انشاءاللہ مادی معنوی جسمانی روحانی میں اضافہ فرمائے. بے آواز بلند صلوات. اللہم اس کی تو خوشبو ہی سونگھتے رہے، ہے نا. مزہ آ رہا ہے ماشاء اللہ. اچھا جی، یہ جو مثال ہے نا کمثلی، کیا ہے کمثلی؟ عربی میں بتائیں کیا لکھا ہوا ہے؟ کمثلی غیث یا غیاثل. ہاں غیث کا کیا مطلب ہے؟ ہاں تو یہاں کیا ہے؟ یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے؟ پھر ربط کیا ہے؟ So can you connect between غیاس and یا غیاس المستغیثین؟ غیث کا یہاں ترجمہ کیا ہوا ہے رین، بارش. تو میرا سوال یہ ہے، جب دونوں کا روٹ ورڈ میننگ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم بارش کو غیث کہتے ہیں اور فریاد رس جو ہماری حاجت ہمیں دے اس کو بھی غیاث کہتے ہیں، کہ وہ غوث و حاضح الامہ. جیسے امام رضا علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام کو غوث کہا جاتا ہے، یعنی اس امت کے فریاد رس، غوث و حاضح الامہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ غوث ہے اور یہ غیث ہے، یعنی ایک ہی ورڈ، ایک ہی میننگ ہے. ٹھیک ہے، تو بارش کو فریاد رس کے ساتھ اس کا کیا لنک ہے، کیا ربط ہے؟ ایزی، بالکل. بارش حیات ہے، مفید. لیکن اچھا عربی میں نا مطر بھی تو کہتے ہیں بارش کو، سنا ہوا ہے مطر؟ میم طویرے، مطر بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. ہاں مطر مفید غیر مفید ہر طرح کی بارش کو کہتے ہیں. عربی میں بارش کے لیے بھی بہت سارے نام ہیں، بادل کے بھی بہت سارے نام ہیں. ٹھیک ہے، ہاں بالکل. تو وہ بارش جو ہر طرح کی اسے مطر کہیں گے، لیکن وہ بارش جو آپ کی حاجت کو پورا کرے اسے غیث کہیں گے. تو یا غیاث المستغیثین. کمثل غیث اعجب الکفار. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ، یہاں پہ کفار سے مراد کیا ہے؟ کیا ترجمہ ہے آپ لوگ بتائیں؟ کفار، وہ بارش جو کفار کو بہت اچھی لگے. اعجبہ یعنی ایکسائٹڈ ہو جائیں جس کو دیکھ کے، تعجب سے یا خوشی سے ہے. یہاں پہ کفار کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے؟ ہاں یہاں کیا ہے سب بتائیں. صابرین آپ بتائیں. The same one, yeah, which we have recited. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارِ. What does kuffar means here? No, here. Just, you have the translation in front of you, or you don't have it? آپ ڈھونڈیں، آپ ترجمہ پڑھیں. میں چاہ رہی ہوں، اس لیے کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا میں بولتی جاؤں گی، اٹس اوکے، لیکن آپ لوگ خود بھی پڑھیں گے پھر اور زیادہ مزہ آتا ہے. آپ کے اس میں کیا ہوا ہے ترجمہ؟ کسان، فارمر. کیوں؟ ہاں تو کفار کسان کو بھی کہتے ہیں، فارمر کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ سیڈز کو چھپاتا ہے زمین میں، کور اپ کرنا، ہاں اندر ڈالتا ہے نا. جی بالکل.
अजब अलकुफ़ारा नबात, नबात तो पता है ना, नबातात से पौधे, हाँ नबात, नबातहु, जैसे ही कमसल गैस, ऐसी मज़े की बारिश जिसकी वजह से नबात जो है, प्लांट्स उगने लगे, हर तरफ हरियाली हरियाली, और वो कुफार यानी वो किसान आजब खुशी से पागल, वाह क्या ज़बरदस्त मुझे फ़ायदा मिल रहा है। अभी यही कह रहा होता है, सुम्मा यही जो कुछ अरसा ही होता है कि वो खुद ब खुद खुश्क होना शुरू हो जाते हैं। यहीज यानी खुश्क होना, एक उसका तर्जुमा। मुस्फर्रा, मुस्फर, सफूर, सफरा, रंग पता है, रंगों के नाम अरबी में आते हैं, अहमर, असफर, अखज़र, जो 3 ट्रैफिक लाइट्स है, हाँ। सो मेरे बच्चे इस तरह पढ़ते थे, अहमर, असफर, अखज़र, ये उसमें आता है। तो अहमर यानी रेड, या असफर यानी येलो, अखज़र ग्रीन, खज़रा, जो गुम्बत खज़रा कहते हैं हम। तो अहमर, असफर, अखज़र। तो असफर वही मुस्फर यानी हाँ येलोइश हो जाना, सही है। तो वो किसान जो खुश हो रहा था, फिर वो खुश्क हो जाती है वही प्लांट्स, फिर देखते हो कि वो खेती जर्द हो गई, यहाँ पे जिस तर्जुमा किया हुआ जर्द हो गई, फिर वो बिल्कुल ही क्या बन गई, हुतामा, क्या पढ़ेंगे, रेज़ा रेज़ा हो गई, और जैसे घास फूस की तरह ना, बिल्कुल ही बेकार सी चीज़ बन गई। यानी ये दुनिया ऐसी है। दुनिया को क़ुरआन ने दुनिया के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए। एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि दुनिया ज़हरा है। ज़हरा यानी वो कली जो कभी खिलती नहीं है, यानी पूरी कंप्लीट खुशियाँ नहीं मिलती। जैसे आप खुश होने लगते हो, कुछ होने लगता है, जैसे होता है ना, जब चाहिए थी वो चीज़ तो नहीं मिली, अब जब मिली है तो अब हिम्मत नहीं है, अब ये था तो वो नहीं हुआ, वो था तो ये नहीं हुआ। हम कहते हैं ना, अल्लाह अब ये मिला है, अब टाइम मिला है, तो पढ़ने की हिम्मत नहीं है, जब पढ़ने का दिल चाह रहा था तो टाइम नहीं था। ये कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रहता ही है। बिल्कुल। तो ये दुनिया कंप्लीट नहीं होती। अच्छी तरह देखिए, कुरान ने इतना अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़हरतुल हयात दुनिया, यानी वो कली रहती है, अभी खिलने ही लगती है कि इंसान मर ही जाता है, ख़त्म जब तक पूरा। हाँ, जिस तरह हज़रत ज़हरा लिखते हैं ना, उसी तरह। तो हाँ, नहीं, ज़हरा कली को भी कहते हैं। सो ये एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है। एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, मताउन कलील, ये बहुत कलील है, बहुत कलील है। सूरह रूम में जैसे अल्लाह ने कहा हुआ, वलहुल मसलुल आला, यानी जितनी तुम नेमतें देख रहे हो, ये तो सिर्फ झलक भी नहीं है, वो सारी नेमतों का आला नमूना रब्बे ज़ुल जलाल है। तो ये कुदरत वहाँ है, हयात वहाँ है, हुस्न वहाँ है, सब कुछ वहाँ है। ये सब उसका कुछ भी नहीं, एक झलक भी नहीं है जो तुम यहाँ देख रहे हो। तो असल वहाँ पर है, इस पर बहुत ज़्यादा ताकीद है। अच्छा, वफ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुम मिनल्लाह व रिज़वान। और फिर बताया कि जबकि आखिरत में कुफ़ार के लिए अज़ाब शदीद है और मोमिनों के लिए अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत और खुशनुदी है, और दुनिया की ज़िंदगी तो सामाने फ़रेब है। मताउल गुरूर, गुरूर का तर्जुमा क्या हुआ, फ़रेब, हमने बताया ना, धोखा। हाँ, जो धोखे में आ जाता है उसी को हम कहते हैं कि ये जो है वो दुनिया है। अच्छा, धोखा इसलिए कहा कि देखिए, माल जो है ना, माल को खैर भी कहा है इस्लाम ने, शर भी कहा है इस्लाम ने, दुनिया को खैर भी कहा है, शर भी कहा है। माल जब आपकी ज़रूरत को पूरा करे तो वो माल आपको सुकून देता है, वो खैर है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हो तो वो शर हो जाता है, क्योंकि वो बेचैनी का बाइस बन जाता है। ठीक है, माल ऐसा हो कि जिस तरह मछली को पानी में सुकून मिलता है, इतना ही होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो बेसुकूनी का बाइस बनता है। ये ख़ुद एक पैमाना है, ख़ुद हमारा अमल बता रहा होता है, क्योंकि जब आपके पास ज़रूरत की हद तक है तो आप ठीक रहते हो, ज़रूरत से ज़्यादा हो तो फिर इंसान बेचैन सा होता है, दिखावा आ जाता है, और पता नहीं क्या क्या बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, बार बार हमने कहा है इस सूरे में भी और सूरह
जो पिछला हमने किया तगाबुन वगैरह में भी बार बार ताकीद आई है कि दो 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 ज़्यादा अपने पास ना रखो, क्योंकि इन्फाक से इंसान की रूह आज़ाद हो जाती है। इन्फाक ना करने से हम अपने आप को ज़िंदान में डाल देते हैं, ठीक है ना, और हम बाउंडेड हो जाते हैं। लेकिन देने से जो है वो रूह जो है, रूह को परवाज़ मिलती है। देखिए यहाँ पे भी कितना खूबसूरत है, आयत नंबर 21, सो ब्यूटीफुल। साबिक़ू इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, ये मेरी फ़ेवरेट आयत में से एक आयत है कि अल्लाह कहते एक दूसरे पर सबकत ले जाओ अपने परवरदिगार की मग़फ़िरत और उसकी जन्नत की तरफ जाने के लिए कंपटीशन करो। जहाँ सवाब मिल रहा हो इस तरह जाओ कि कोई आपको बिलियनर बना रहा है, कोई आपको इतनी इज्जत दे रहा है, आपको ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, साबिक़ू, ठीक है, उस जन्नत की तरफ, आरज़ुहा कअर्ज़िस समाई वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ जिसकी वुसअत आसमान और ज़मीन जितनी है। अल्लाह की कायनात की वुसअत कितनी ज़्यादा है, पर आज तक हमें पता चला इंसानों को, हमें जो पता है वो कितना है। कहते जितना हमने देखा है ना, ये जो टेलीस्कोप जो स्पेस का है, टेलीस्कोप जो जैम वेब्स है, उसके मुताबिक जो हमें पता चला है वो 4% भी नहीं है। हमने इतना अभी इस टेलीस्कोप के बाद बहुत ज़्यादा इंसान आगे पहुँचे, एक इनकलाब आया है, एक इनकलाब आया है। तौहीद के इतने अबवाब खुले और एथिज़म के अबवाब बंद हुए हैं। सही है, इतने इनकलाब के बावजूद भी हमें 4% भी नहीं पता। इतना पता है कि बहुत कुछ है, उसने हम ब्लैक होल कहते हैं, कभी क्या कहते हैं, वो तो एंड तक भी होगा जब तक इमाम नहीं आएंगे, बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें पता ही नहीं, अल्लाह कह रहे वो जन्नत या जिसकी वुसअत इतनी ज़्यादा है, वो जन्नत अर्ज़ समा वल अर्ज़ के बराबर, और समा वल अर्ज़ वी डोंट नो, या आसमानों के बारे में हमें पता ही नहीं है। और कहते हैं अल्लाह ने इतनी वुसअत इसलिए दी है कि मोमिन की नीयत बहुत वसी होती है। जैसे आपका दिल चाहता है मैं सारे दुनिया के गरीबों की मदद करूं, जितने जाहिल हैं मैं सबको पढ़ाऊं, आपका दिल चाहता है ना, लेकिन आप यहाँ लिमिटेड है हम लोग। अब आपकी नीयत अगर खालिस ऐसी है, तो क्योंकि नीयत इतनी बड़ी है ना, उस नीयत का सवाब इसी तरह मिलेगा आपको वहाँ, जन्नतिन अर्ज़ुहा कअर्ज़िस समाए वल अर्ज़, वुसअत ही वुसअत। देखिए, सोच बहुत खुली रखनी चाहिए, नीयत अच्छी होनी चाहिए। ये हदीस बहुत प्यारी है। हाँ, वो इसलिए कहा सच्ची नीयत ना, सच्ची नीयत उसी वक्त होगी कि आप कोशिश में लगे हुए हैं लेकिन आप महदूद हैं, फिर भी नहीं हो रहा, सही है ना। कहते हैं अल अतिया अला क़द्रि निय्या, जितनी कैपेसिटी ज़रफ़ियत बड़ी होगी उतना अल्लाह देता जाएगा, यानी जितनी आपकी सोच बड़ी होगी उतना खुदा आपको देगा। तो आप अगर बड़ा सोचोगी ना, सबके लिए सोचोगी, और काम भी, वही सोचने से मुराद काम करना है, एक्शन में, तो आपकी उसी तरह मदद भी होगी। अल्लाह कहेगा ये देखो ना, ये देखो कितना बड़ा ज़र्फ़ है, इसमें ज़्यादा डाल दो। ये तो कह रहे बस मैं अपने एक गली की हद तक रहूँ काफ़ी है ना, तो उसमें इतना डाल दो। एक गली वाला को सोच रहा है, ये सिर्फ घर वालों को सोचे, सिर्फ गली वालों का, ये एरिया वालों का, ये सिटी वालों का, ये जो है कंट्री वालों का, ये सबका सोच है। जितनी सोच और उसकी नीयत और मेहनत डेफिनेटली वसी होगी। सो अल-अतिया अता अल्लाह की तरफ से बरकत रहमत देना उतना ही होता है जितना अला क़द्रिन निय्या, जितनी नीयत वसी उतनी अता वसी। देखें कितना जहन खुल गया ना इंसान का, कि आप जब वो जो दुनिया वाले कहते हैं ना, हे एम हाई, या बहुत ऊंचा सोचो तो फिर आप और ऊंचे हो जाओगे, ये सब बातें समझ में आती हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कहा साबिक़ू इला मग़फ़िरत मिन रब्बिकुम, मुसाबक़ा। किस तरह हम कहाँ मुसाबक़ा नहीं कर रहे दुनिया में, नेकी में नहीं करे, बाकी सब जगह करे। क्या मतलब कैसे नेकियों में हम कंपटीशन कर सकते हैं आगे आगे।
مثال دیں. ہاں زور سے ذرا بولے اور کوئی مثالیں دیں ذرا آپ، تاکہ ہمیں ہمارے لیے بہت کلیئر ہو جائے نا، کچھ اگزامپل سے بات اور واضح ہو جاتی ہے. کل جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دن ہے، آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہوتا ہوگا، آپ لوگ کرتے ہوں گے. مثلا ہم یہ کریں کہ امام کے نام پر جیسے ہمارے گھر میں جو چیزیں اضافی پڑی ہیں، نئی ہیں، اچھی ہے، وہ رکھ دے، جنہیں ضرورت ہے وہ آ کے لے جائے. اس طرح یہاں کرتے ہیں. ویسٹ میں بہت زیادہ کیا جاتا ہے نا اس طرح، کہ میں اپنے گھر جاؤں، کیونکہ ویسے بھی ہم نے مکرو ہے چیزیں پڑی رہیں. اب وہ کون ایک ایک چیز کسی کو کہاں دوں، کیا کروں، سمجھ میں نہیں آتا. تو یہاں کچھ اس طرح کا ارینجمنٹ ہونا چاہیے. فار ایگزامپل مثال دے رہی ہوں، پھر اس سے پتہ چلتا ہے اچھا کہ فلاں کو اس کی ضرورت ہے، آپ کے پاس یہ چیز اضافی ہوتی ہے، آپ یہ چیز ہمیں سستا اچھا دلا سکتی ہیں، آپ اس چیز میں ہماری مدد کر سکتی ہیں. اس طرح ایک خود بخود ایک دوسرے کے بازو بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میرا ایک اور بہت پیارا دل ہے کہ یہ آپ لوگ چاند رات کرتے کریں اور اس میں ایگزیبیشنز لگائیں، یہیں پہ اسٹال لگا لیں. مثلا آپ کچھ لے کر آئیں، آپ کچھ لے کر آئیں، پھر آہستہ سے پتہ چلتا ہے. تو یہ بھی ایک مدد ہے ثواب کا، بہت پیارا. کیونکہ مسجد اسی لیے بنی ہوتی ہے تاکہ ہم وہ کمیونٹی کے طور پر نا، جیسے مجھے اگر یہ پتا ہو یہ کمیونٹی، یہ مسجد میرے مسائل کو حل کرے گی، تو مجھے اس سے عشق ہو جائے گا، یہ متجر بن جائے گی، یہ میری تجارت کی جگہ ہو جائے گی نا. تو اس طرح سے بھی بہت سے کام کیے جا سکتے. ہاں وہی نا، اس سے جو بھی کام ہے، جو ہدف ہو، پوری آپ کی ٹیم کام کرتی ہے نا ایک مقصد سے. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے یہ سب ہم کر سکتے ہیں. آسان کام ہے، خواتین کر سکتی ہے. اس سے بہت ذہن کھلتے ہیں، اس سے لوگوں کی مدد ہوتی ہے. تو سابقو الی مغفرت من ربکم نہ صرف یہاں پر آیا ہے، یہ لب و لہجہ ہمیں اور بھی بہت سی جگہوں پہ نظر آتا ہے. جیسے سارعو الی مغفرت من ربکم بھی قرآن میں ہے، سابقو بھی ہے اور سارعو سرعت بھی ہے، دونوں ہے. صحیح، دونوں موجود ہے. اچھا جی، تو یہ آیت ہو گئی. یہاں تک ہم نے کیا اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل الہی ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. چاہیے ہم اس محدود زمین کے باشندے اتنے محدود ہے. اس جنت عظیم جو ختم ہی نہیں ہونے والی، وہاں ہم کب جا سکیں گے؟ جب اللہ کا فضل ہوگا، یعنی ایکسٹرا ایسے ہی دے دے گا. وہ ورنہ محدود جو ہے لامحدود کو کما ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم ہے ہی محدود، ہم کیسے کمائیں؟ سو دیئر فور فضل کا لفظ ہے. فضل از ریئلی امپورٹنٹ. یا فضل الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. یہ دعا سنی بھی آپ لوگوں نے؟ یہ قنوت میں ضرور پڑھے، یا اللہ میرے ساتھ عدل سے معاملہ نہ کر، کیونکہ عدل سے اللہ کام لے گا تو پھر تو میں ہار گئی. یا اللہ یہ نہ دیکھ میں نے کیا کیا، وہ والی بات، فضل کرتا چلا جائے، ایسی بس مجھے دیتا چلا جا، معاف کرتا چلا جا، ایسی بس میرے ساتھ ایزی پیزی لے. یہ کہنا پڑتا ہے بار بار، الہی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک یا کریم. صلو علی محمد و آل محمد. ہاں بالکل بالکل. میرا تو دل چاہتا ہے کہ ہم جیسے ولادت آ رہی مولا کی، کل تو ہماری ایک تھیم ہو، ہم ایک چیز پر فوکس ہو، ایک کوالٹی امام سے
اس طرح سے پورا لے لیں. جیسے مثلاً مشہور ہے حلم امام حسن مجتبیٰ کہ وہ بروں کے ساتھ اچھا رہے. بروں کے ساتھ میں کیسے اچھی رہوں, کیا کروں, کون سے سٹیپس ہے, یہ مجھے ٹیکنیک یا امام حسن مجتبیٰ سکھا. تو اس پر مثلاً میں مٹیریل دے سکتی ہوں, لیکن مجھے دل چاہتا ہے کوئی یوتھ یا کوئی آپ میں سے کوئی جو ہے نا وہ اس کو پریزنٹ کرے. ہم جیسے میلاد ہو رہا ہے, ڈیفینیٹلی قصائد ہو رہے ہیں, لیکن ایک چھوٹا سا بیچ میں ایک 5 منٹس کا 10 منٹس کا, تو وہ یاد رہتا ہے, وہ کنیکٹ ہوتا ہے. اس کو پھر ہم ڈیٹیل میں لے کے جا سکتے, کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اس پر, چھوٹی سی آسان سی ڈویبل, سب بیٹھے ہوئے مثلاً کچھ بھی, بہت سے آئیڈیاز ہیں اگر ہم کرنا چاہیں. ٹھیک ہے, ایسا میرا بہت دل چاہتا ہے تاکہ میں سوچوں کہ اچھا یہ جو 15 رمضان المبارک ہمیں اتنا خوبصورت توسل کا موقع ملا ہوا ہے, اس سے میں کیا لوں. اور کریم اہل بیت ہے, بحر کرامت ہے, ہم لے رہے کچھ دے بھی تو صحیح. جیسے امام کو قرآن گفٹ میں دیتے ہیں ہم لوگ, تو امام حسن مجتبیٰ کو بھی تو کچھ گفٹ میں دیں, تو کیا دیں, کیسے دیں, چھوٹی چھوٹی مثالیں بتائیں. آپ میں سے کوئی بتا دے کہ میں نے یہ دیا, ایسے کیا, تو لوگوں کا ذہن کھلتا ہے نا. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ہمیں ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. جی یہ بند کیوں ہو گیا, میں اس کی طرف آنے لگی تھی. پر محمد و آل محمد صلوات. یہ بک مارک ہے, اور آپ کو شاید جیسے بتایا تھا کہ خود قرآن میں اگر آپ کلر کوڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اگر کوئی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ٹھیک ہے, آپ کی اپنی مرضی, آپ کچھ اور بدل سکتے ہیں, لیکن یہ ایک ایگزامپل دی ہے تاکہ ہمارا ذہن کھلے اور ہم یہ کام کریں. مثلا جنت ہے, جنت کے لیے, اصحاب جنت کے لیے, پیپل آف ہیون کے لیے جو ہے ہم کیا کریں, کون سا کلر یوز کریں. ہاں مثلا آپ کچھ اور کسی اور طریقے سے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جہنم کے لیے کون سا کلر ہے یہاں پر, ہاں اورنج سا ہے, اورنج, ٹھیک ہے. اچھا کیونکہ وہ جو آگ ہوتی ہے وہ اورنجس, ڈارک اورنج سا ہوتا ہے نا, صحیح. آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں, میں نے کہا یہ صرف ہم مثال دے رہے ہیں. تو پتہ ہے ہوتے ہوتے میں نے دیکھا جو بائبل جرنلنگ کرتے ہوتے ہیں اس طرح کلر کوڈ کے ساتھ, وہ اتنا پھر انہیں مزہ آتا ہے, پھر اچھا آیتیں یاد ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر خود بخود ترجمہ تفسیر کی طرف انسان جاتا ہے. اس لیے بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں اچھا اس پیج میں 3 آیتیں جہنم کے بارے میں, 4 آیتیں جنت کے بارے میں, اچھا اس پورے سورے میں 5 دعائیں موجود ہے, اس میں اتنا ہے, تو دعاؤں کی پوری ایک لسٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو اللہ کے جو سائنز ہیں, اللہ کے سائنز اور شکر والی آیات کو ہم کون سے کلر کر سکتے ہیں, بلو کر سکتے ہیں مثلا, کیونکہ وہ سارے زیادہ تر اللہ نے کہا ہے میں یہ دیتا ہوں, آسمان سے تمہیں دیتا ہوں, نازل کرتا ہوں سارے کا. اچھا جی, اسی طرح قرآن کو ہم کون سا کلر دے سکتے ہیں, مثلا یلو, کیونکہ قرآن حق ہے, اس پر بھی بہت ساری آیتیں, تو ہمیں خوشی دیتی ہے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ یلو کلر انسان کو خوش کرتا ہے, تسر الناظرین کہا ہوا ہے, آنکھوں کو سکون دیتا ہے, گرینری. اور یلو کلر کلر آف ہیپینس ہے, جوائے ہے کہا ہوا ہے. اچھا انسان کے بارے میں بہت زیادہ ہے, ان الانسان لربہ لکنود, ان الانسان للناس, وہ والی آیتوں کو ہم کون سا کلر کر سکتے ہیں, براؤن. کیوں, کیونکہ ہمارا کلر کیا ہے انسانوں کا, اسکن کا مثلا. اچھا دعا کے لیے کون سا کلر کر سکتے ہیں, پرپل, ٹھیک ہے. اور شیطان کے لیے ریڈ. اور ڈے آف ججمنٹ کا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا, ہمارے اعمال قبول ہوئے نہیں ہوئے, تو وہ تھوڑا گرے ایریا ہے مثلا, اس لیے اس کو گرے کر رہے ہیں, مگر آپ کچھ اور بھی کر سکتے ہو, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ یا اللہ کیا ہونے والا ہے, تو اس کو کنفیوژن کی وجہ سے بس ہم نے کہا کہ یہ اس کا خوف ہمارے دل میں ہے, تو اس کو ہم گرے کر سکتے ہیں. تو یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, سلائڈس تیار ہیں یا نہیں ہیں, جی دونوں ہوں. ہاں تو وہی والی بات نا, ان کو آپ یوں کر لیں نا, جہاں لکھا, جیسے یہاں لکھا ہوا وَلِلْكُفَّارِ عَذَاب, ختم ہوتا ہے
وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اس کو آپ نے جیسے بلو کر دیا اس کو ریڈ کر دیا، صحیح نا، دو کلرز بھی کر سکتے ہیں. اور ترتیل کے بارے میں باقاعدہ حدیث میں ہے کہ جہاں عذاب کی آیت آئے وہاں رک جانا چاہیے. ہم تو رکتے نہیں ہیں، پڑھتے چلے جاتے ہیں. سٹاپ کرنا چاہیے، رکیں، آنکھ بند کریں اور پھر دعا کریں، یا اللہ اس عذاب سے مجھے بچائے، اس کو تصور کریں. پھر جیسی جنت کی آیت آئے رکیں، رک کے دعا کریں. لکھا ہوا ہے خطبہ متقین، خطبہ نمبر 193 آف نہج البلاغہ میں لکھا ہوا ہے کہ متقی وہ ہے جو رک رک کر، دعا مانگ مانگ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رو رو کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنی پیاری آواز میں قرآن، یعنی قرآن کے لیے زندگی دینی ہے، اس سے کنیکٹ ہونا ہے، رونا ہے، ہنسنا ہے، دعا کرنا ہے، سب کچھ اس کے اندر فیلنگز ہونی چاہیے. اچھا جی، ہاں ہمارے پاس ہے سلائڈز الحمدللہ. یہ ہم کر چکے ہیں سورہ معارج. آگے جائیں. اچھا یہ والی ہیں جو میں نے نئی بھیجی تھی، وہ نہیں آئی، میں نے سالی کو شاید ہے. اچھا اچھا، نہیں میں نے ایک اور بھیجی تھی، میں ابھی دوں تو ہو جائے گا یا نہیں؟ اچھا اچھا، ای میل کر سکتی ہوں میں آپ کو، نہیں اس سے پھر مشکل کام ہے، چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، اگر مشکل ہے تو چھوڑ دیتے ہم لوگ، ورنہ کوئی سے. اچھا میں نے بھیجا تو تھا انہیں. چل ایک آیت ہم کر لیتے، یہ تفسیر موضوعی جو ہمارا چل رہا تھا. مجھے یہ بہت انٹرسٹنگ لگا. سورہ بقرہ آئی تھنک آیت نمبر 125 لکھا ہوا ہے، بہت ہی چھوٹا سا نمبر لکھا ہوا ہے. اس میں ہے کہ اگر کوئی عورت عدت کہتے ہیں نا، عدت کے دوران میں ہے، اور اگر آپ عدت کے دوران کوئی اس کو پرپوز کرنا چاہتا ہے تو کیسے کرے؟ ہم لوگ کہیں گے، ہمارا معاشرہ کہے گا ہائے عدت میں ایک اور شادی کرنے کا کون سوچتا ہے؟ قرآن سوچ رہا ہے. سنا تھا، پڑھا تھا یہ کبھی، ہے نا؟ پڑھا تھا، یوزلی ہم نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے، ہاں میں ذرا پکچر لے کے دیکھتی ہوں، بہت ہی چھوٹا سا لکھا ہوا ہے. سو I think 220 something 235. اچھا سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں کہ لکھا ہوا من خطبۃ النساء. خطبہ کہتے ہیں پرپوزل کو، کوئی پرپوز کرے آپ کو. آپ ابھی عدہ میں عدہ وفات، اچھا عدت کہتے ہیں، عدت وفات ہے یا عدت مثلا طلاق ہے، جو بھی عدت ہے آپ کی، ٹھیک ہے، عدت گزر رہی ہے اور آپ نے سوچا ہے، یعنی کسی نے سوچا کوئی آپ کو پرپوز کرنا چاہ رہا ہے تو اجازت ہے، پرپوز کر سکتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ اس عدت وفات کے دوران منگنی کے آداب اور احکام اس آیت میں بیان ہو رہے ہیں. امیزنگ یا؟ اس لیے میں آپ کو مثال دیتی ہوں نا، اسماء بنت عمیس کی، جو کہ زوجہ تھی جعفر طیار کی. جعفر طیار کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اڑنے والے، جو جنت میں اڑ رہے. حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا بھی لقب ہے عباس طیار، صحیح ہے نا؟ وہ بھی طیران کر رہے ہیں اور یہ بھی طیران. آؤٹ اسٹینڈنگ شہید. اب وہ شہید ہوئے ہیں، بیوی ایک اور شادی کا سوچ رہی ہے. ہمارا معاشرہ تو پسند نہیں کرے گا، کہیں گے ہوئے 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 جعفر طیار جیسی شخصیت کو تم چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ سوچ کیسی رہی ہو، جیسے نبی نے سوچا ہے، نبی نے کروائے. وہ نہیں، وہ ہمیں برا نہیں منانا چاہیے، ہمیں حالات نبی نے کرایا ہے، وہ نبی کا کام ہے. ہاں آپ تاریخ پڑھے، ٹھیک ہے. تو موضوع کیا ہے؟ موضوع یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے. خاص طور پر اگر کوئی بیوہ ہوتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کوئی پوچھتا ہے؟ نہیں. 3-4 بچے ہو تو کوئی نہیں پوچھتا. ٹھیک ہے، قرآن کتنا پوچھ رہا ہے. ٹھیک ہے، قرآن نہ برا مناتا ہے، نہ صرف برا بلکہ اس کے آداب سکھا رہا ہے، بتا رہی قرآن ہے، اور ہم اس سے اتنے دور ہیں. یہ تو پھر کیسے مسلمان ہوئے ہم لوگ؟ ٹھیک ہے نا، ہم قرآن پر عمل نہیں کر رہے، اس لیے ہماری زندگی میں خواتین کے مسائل ہے. جب مسائل ہے تو لوگ جب ویسٹ جاتے ہیں نا
تو وہاں کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ان چیزوں کا برا نہیں مناتے. پھر لوگ کہتے ہیں وہی اچھے ہیں, چھوڑ دو دین کو, وہ دین ہی نہیں ہے, ہم دین میں ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے نا, ہم اگر دین میں ہوتے تو ہمیں ویسٹ کبھی اچھا نہ لگتا, لیکن ہم دین سے دور ہیں تو ہمیں وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ آزاد, ہمیں لگتا ہے وہ بہت ایڈوانس ہے, ہم بہت بیکورڈ ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. سو یہ آیت بہت اہم پیغام دے رہی ہے کہ کس طرح عدت کے دوران عورت سے اشاروں اور کنایوں میں منگنی کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں. ٹھیک ہے, ہاں آپ کوئی میسج دے دیں, کوئی اشارہ کنایا کر دیں, کچھ بتا دیں, پراپر منگنی کا فنکشن نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن کام جو ہے وہ سب ہو سکتا ہے, سوچا جا سکتا ہے. دیکھیے اسلام نکاح کو عبادت لیتا ہے, نکاح کو صرف جسمانی لذت شہوت ایسا نہیں. ہم لوگ اس طرح نیگیٹیولی لیتے ہیں, کہتے ہیں اس کو کیا پڑی ہے شادی کرنے کی, آرام سے بیٹھے, سب کچھ ہے. اسلام کہتے ہیں جتنا بھی تم امیر کیوں نہ ہو, تمہارے پاس گھر ہو, گاڑی ہو, اولاد ہو, سب جو, پھر بھی نکاح کرو دوبارہ. ایک نکاح سے تم نکل آئیے, دوبارہ نکاح کرو. شوہر شہید ہو گیا یا مر گیا ہے, کچھ ہوا ہے, تو پھر بھی نکاح کرو. کیوں؟ کیونکہ نکاح عبادت ہے. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ہو تو اس عبادت کے بغیر میں ایک رات اس دنیا میں نہ گزاروں. یہ مولا کا فرمان ہے, عبادت ہے. جیسے میرا نکاح ختم ہو گیا اگر, ٹھیک ہے نا, شوہر مثلا دنیا سے چلا گیا, تو مجھے پھر کم ثواب ملنا شروع ہو جائے گا نا, کیونکہ جہاد تو اب نہیں رہا. اب میں دوبارہ نکاح کروں گی تو پھر میرا بوسٹ ہو جائے گا, پھر وہ 2 رکعت جو ہے وہ 70 رکعت کے برابر ہو جائے گی. تو یہ پھر ایک نئے چیلنج آئے گا. لوگ کہتے ہیں اوئی کیا کرنا ہے یار, پتہ نہیں کیسا ہوگا, کیا شادی کروں, چھوڑو آرام سے آزاد رہوں گی. یہ اس کا کیا مطلب ہے, نہیں پتہ دنیا میں ہم کیوں ہیں, ہے نا. یہ سب کے سب ہمارا غلط ویژن, جہالت اور اس کے فائدے نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو کلچر کا حصہ بنا کے اس کو نیگیٹو لیتے کہ ہائے ہائے کتنی مادی ہے. ہاں 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 ہاں, جبکہ کتنا ثواب ہے. ہاں غلط ہے نا. نہیں, ہم لوگ صحیح نہیں پڑھتے نا ہسٹری. آپ اگر انبیاء کی ہسٹری پڑھیں, ہاں تو یہ سب ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے نا. مثلا ہم اپنے علماء سے کہہ سکتے ہیں نا, مجلسوں سے یہ چیز پڑھیں کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی شخص ہے, بچے والی اگر عورت ہے, اس کو کیوں نہیں عزت دیتے, کیوں مقام نہیں دیتے, کیوں کوئی مرد اس سے شادی نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا, یہ مردوں میں یہ باتیں کیوں نہیں ہو رہی, یہ قرآن پورا کے پورا کیوں نہیں پڑھا جا رہا, 5-6 ٹاپکس ہی بار بار پڑھے جا رہے ہیں, ہمیں پورا قرآن بتائے نا. ٹھیک ہے جی, ہاں بہت ثواب ہے جی. ہاں بالکل, ہاں نہیں, ہمیں مینٹلی فزیکلی ثواب, روح, عقل, جسم سب کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اچھا نہ بھی نکلے بھی تو بھی آپ کی گروتھ ہو رہی ہے, آپ کو ثواب مل رہا ہے. بعض لوگ بھاگتے ہیں کہ جی اچھا نہ نکلے تو اس سے اچھا آرام سے میں رہ لوں, ڈرتے ہیں, رسک نہیں لیتے. یہ بھی غلط ہے. رسک لو, آگے بڑھو. ٹھیک ہے, منع اب آپ بیٹھے رہو گے, میں باہر جاؤں گی شاید ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے, یہ کیا بات ہوئی, ایکسیڈنٹلی کچھ بھی ہو سکتا ہے, بہت اچھا نکل سکتا ہے, بہت برا بھی نکل سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے اپنی طرف سے ریسرچ کی, لیکن آپ کو یہ قدم آگے بڑھانا ہے, پیچھے نہیں رہنا. ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے. میرا بہت دل چاہتا ہے, میں بہت ینگ ایج سے اس ٹاپکس پہ پڑھ رہی ہوں
مجھے یاد ہے میں اپنی ارلی جو ہے وہ 20s میں تھی. میں ہمیشہ کہتی تھی میں کیونکہ میں جب باہر جاتی ہوں نا, اکثر جن کے گھروں میں مرد نہیں ہوتے تھے مجھے وہاں ایز اے گیسٹ رکھا جاتا تھا. تو ہوٹلز میں بھی میں رہتی ہوں اور گھروں میں بھی, تو اکثر ویڈو ہوتی تھی ینگ بھی. سو جیسے لنڈن میں اسکاٹ لینڈ میں مجھے یاد ہے, اور ناروے میں مجھے یاد ہے, اکثر گھروں میں ایسے گھروں میں رہتی جہاں بیچاری اکیلی عورت ہے اور اس کے 2-3 بچے. تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا, میں سوچتی تھی کہ یہ اتنی ینگ ہے ابھی, شی از ان ارلی مثلاً 40s اب ہوئی ہے, کب سے ویڈو ہوئی تھی بیچاری. سو یہ کیا بات ہوئی, کوئی اس کا کیوں نہیں سوچ رہا؟ اور میں ہمیشہ سوچتی تھی کیونکہ میں پڑھتی رہتی سارا. اور ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا, ہمارا جو ہے نا, ہمارے میں عیب ہی نہیں ہے, برا ہی نہیں, کیونکہ ہم لوگ اس طرح سے انڈین پاکستانی نہیں ہے نا. سو ہمارے کلچر میں ہے ہی نہیں. ہمارے ہاں اگر ایک لڑکی کی ڈیورس ہوتی ہے تو دوسرے دن اس کے 1000 رشتے آ جاتے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی برا نہیں سمجھتے, اس کو بہت عزت دیتے. ویڈو کی بھی اتنے رشتے آتے ہیں, فٹافٹ شادی ہو جاتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. سوری, کیا چاہیے؟ لیکن رکھ سکتے ہیں نہیں. اچھا یہ بھی تھوڑی سی غلط سوچ ہے کہ ہماری مائیں بچوں کی خاطر جو ہے نا وہ اپنی خوشیاں کچھ زیادہ ہی قربان کرتی ہیں. اتنی نہیں کرنی چاہیے, ٹھیک ہے نا. ایک صحیح تربیت کرے, اچھا ٹائم دے, خود خوش رہے, خود علم حاصل کریں, اپنا ایمان سٹرونگ کریں, پھر بچوں کو دیں, اس طرح سے رکھیں. لیکن خود بالکل ختم اور پھر تھوڑا سا غصے میں اور پھر جتانا کہ میں نے اپنے آپ کو تمہاری خاطر تباہ کر دیا ہے, یہ والا پھر ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ اپنے آپ کو توجہ دیتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں, روح کو غذا دیتے ہیں, تو پھر وہ برا نہیں لگتا. تو یہ بھی ہمارا کلچر ہے کہ عورت اپنے آپ کو بھول جاتی. جی ایران میں بھی تقریباً ہے, اور ہاں ادھر بھی ہے, نجف کا بھی ہے, نجف کا بھی ہے, یہ جی بی کا ہے, جی بھی گلگت بلتستان کا بھی ہے, کیونکہ بلتستان ایران صغیر اس کا لقب ہے نا. اچھا بلتستان کا جو میں خود اتنا نہیں گئی ہوئی, لیکن مجھے جو پتہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں علماء ہیں اور پبلک ہے, دیٹس اٹ. شروع سے عالم ہے اور عوام ہے, بیچ میں کوئی اور نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یعنی لوگ کسی غیر ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں, آتا ہی نہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہاں علماء ہیں, دیٹس اٹ. ہر گلی ہر کونے میں مسجد لوگ جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب مجھے نہیں پتہ, ٹھیک ہے. مجھے یاد ہے میں بہت پہلے 1998 میں ایک دفعہ گئی تھی, تو مجھے خواتین نے بتایا کہ ہم نے پوری زندگی جماعت پڑھی ہے, پوری زندگی, کیونکہ ہر جیسے ہر گلی سے مراد ہر سیکٹر بالکل واکنگ ڈسٹینس پہ وہاں مسجد ہوتی ہے, خواتین پڑھتی ہیں, اور مثلا اپنے زنانہ مسائل کو پردے کے پیچھے مردوں سے پوچھتی ہیں. اس وقت کی بات ہے, پرانی باتوں میں زمانے میں بھی, اب تو اور زیادہ. مثلا خون حیض کے مسائل ہوں گے تو وہ ڈسکس کریں گی. یعنی وہاں کیونکہ فقہ صحیح فقہ ہے, گناہ کرتے ہوئے شرمانا ہے لیکن احکام سیکھتے ہوئے نہیں شرمانا. پردے کے پیچھے سے آپ بات کریں لیکن کریں, ٹھیک ہے نا. یہ چیز ہے وہاں پر کہ کوئی عورت نہیں شرماتی, سیکھتے. ہاں کراچی خود ایک ایران صغیر کی طرح کچھ ایریاز نا. ہاں ہر مسئلہ نہیں, باقاعدہ دکھا کے کہ دیکھو ابھی یہ رنگت ہے, اب کیا کریں, کیونکہ اللہ کا حکم ہے. بے شک آپ ایک پیپر پہ دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں, یعنی اتنا, کیونکہ دیکھیں مجتہد نے لکھا ہوا ہے نا, آیات اور روایات کی روشنی میں لکھا ہوا ہے کہ 3 طرح کی خواتین ہوتی ہیں, استحاضہ الگ ہے, یہ الگ ہے. تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا, اس لیے میں کہہ رہی گناہ میں شرم ہونا چاہیے, پردے کے پیچھے حیا اور عفت کے ساتھ
اپنی مجہولات کو معلومات میں بدلنے میں ہم کیوں شرم کریں؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم علماء سے ڈائریکٹ رابطے میں نہیں ہیں. ڈیلی کا تقریباً جیسے ہوتا ہے نا ڈائریکٹ بار بار پوچھنا, اس کے بہت فائدے ہیں. بہت سے غلط کلچر سے آپ نکل جاتے ہیں, یعنی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. یہ بات ہے, واقعاً زندگی آسان ہوتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں مشکل ہو جائے گی, ڈر لگتا ہے لوگوں کو, لیکن الٹا ہوتا ہے کہ زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ بہت آپ کو کلچر سے دور کر دیتے ہیں. جی.